सानिया गुल प्लाजा पर कराची की फिजा सोगवार। अब तक 26 लाशें निकाल ली गईं, 13 लाशों की शनाख्त हो गई। 81 अफराद लापता रिपोर्ट हुए थे। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मलबे से इंसानी आज़ाब भी मिले। नाकाबिले शनाख्त लाशें ईदी सर्दखाने मुंतकिल की गई। लाशों की शनाख्त के लिए DNA कलेक्शन शुरू। 18 अफराद के बुरसा ने DNA सैंपल जमा करा दिए। गुल प्लाजा के मलबे पर दर्जनों शहरी अश्कबार, अपने प्यारों के लिए मुआवजे का इंतजार। जाए हादसा पर लोग क्रेन के आगे आ गए, मलबा उठाने से रोकने की कोशिश। कहा पहले लाशें निकालें। रेस्क्यू टीमें अकबी रास्ते से अंदर दाखिल। हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है। पाक फौज और FWO की भारी मशीनरी और दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। MA जिना रोड पर रंपा प्लाजा के साथ काम रोक दिया गया। सानेहों के शहर कराची में फिर सफे मातम। शादी की शॉपिंग करने आई दुल्हन भी आग की नजर हो गई। किरण अपने घर वालों के साथ डिनर सेट खरीदने आई थी। घर फोन करके बताया खरीदारी हो गई, बस निकल रहे हैं, और फिर कोई राबिता ना हुआ। सानेह गुल प्लाजा में लापता अफराद के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। 60 बरस के रमजान और 27 साल का शिराज भी लापता। कोई बाप तो कोई बेटे का मुंतजिर। कई लोग भाइयों के लिए तड़प रहे हैं। लवाहिकीन अपने प्यारों की जिंदगी की आस लिए सिर्फ रो रहे हैं। हर तरफ भीगी आंखें और परेशान चेहरे हैं। चारों तरफ खौफनाक आग, बेबसी, लाचारी। गुल प्लाजा में आग के वक्त फंसे दुकानदारों की वीडियो सामने आ गई। दुकानदार सरफराज कादरी ने ऑडियो पैगाम में कहा, हर तरफ आग लगी है, मैं फंस चुका हूं, मेरी जो भी गलती हो माफ कर देना। ऑडियो में खातून खरीदार और बच्चों की आवाज भी सुनाई दे रही है। गुल प्लाजा में फंसे दुकानदारों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ताजिर और शहरी खुद को और माल बचाने के लिए रास्ते तलाश करते रहे। एक शख्स ने दरवाजा बंद देखकर कहा कि ताला किसी औजार की मदद से तोड़ दो। पैदल और मोटरसाइकिलों पर लोग आग से निकलने का रास्ता तलाश करते रहे। गुल प्लाजा की दुकानों में काम करने वाले लियारी के रिहायशी के 3 लड़के भी लापता। अब्दुल समद के वालिद मोहम्मद अब्दुल रहमान गम से निढाल। हर आंख अश्कबार। 13 साल का हमजा, 15 साल का हसन और 16 साल के अब्दुल समद के वालिदैन अस्पतालों के चक्कर लगाकर थक गए। अहले खाना का बच्चों की तस्वीर उठाकर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारे। दरवाजे बंद हुए तो हालात ज्यादा बिगड़े। 10 बजे के बाद 24 दरवाजे बंद, सिर्फ 2 खुले थे। इमारत में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। मुतासरा दुकानदार का इंकशाफ। कहा, जिस वक्त आग लगी हमारी दुकान में 20 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। अंधेरा और धुआं भरने से हालत बिगड़ी। एक और दुकानदार ने बताया, धुएं की वजह से सांस लेने में मुश्किलात थीं। दूसरे कजन से राब्ता किया तो उसने हमसे माफी मांगना शुरू कर दी। दुआ है कि कम से कम हमें लाशें ही मिल जाएं ताकि तदफीन कर सकें। हौलनाक आतिशज़दगी के बावजूद कुरान पाक महफूज रहा। गुल प्लाजा से कुरान मजीद सही हालत में निकाल लिए गए। रेस्क्यू रजाकारों ने कुरान मजीद को महफूज जगह मुंतकिल कर दिया। गुल प्लाजा में लोगों की जिंदगियां बचाते जान की बाजी हारने वाले फायर फाइटर फुरकान के घर कोहराम। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। जामहक फुरकान की 1.5 साल कबल शादी हुई थी। 4 माह का बेटा है। मेयर मुर्तजा वहाब की शहीद फायर फाइटर फुरकान की रिहाइशगाह अहमद। अहले खाना से ताज़ियत की। लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए की माली मुआवनत और शहीद फुरकान की बेवा को मुलाजमत देने का ऐलान। कहा, फुरकान ने बहादुरी से रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देकर कौमी खिदमत की नई मिसाल कायम की। फुरकान के बच्चे के तमाम तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त किए जाएंगे। नाजिमाबाद फायर स्टेशन शहीद फुरकान के नाम से मंसूब कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का सानिया गुल प्लाजा में जाम भग अफराद के लवाहिकीन को फीकस 1 करोड़ इमदाद देने का ऐलान। कहते हैं रकम देने का सिलसिला मंगल से शुरू हो जाएगा। मुतासरीन की बहाली के लिए कमेटी बना दी है, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी शामिल होंगे। गुल प्लाजा 40% तबाह हो गया, बाकी की हालत भी अच्छी नहीं, गिराना पड़ेगा। कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए मुतासरा दुकानदारों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। अपनी गलतियों की निशानदेही के लिए तहकीकात करेंगे।
تخریب کاری کے شواہد ملیں گے تو ایکشن لیں گے، ضرورت پڑی تو جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں گے۔ کچھ غلطیاں دکانداروں کی بھی ہیں لیکن اس وقت ان پر الزام لگانا درست نہیں۔ میئر کراچی کی گل پلازا آمد، مشتعل ہجوم نے مرتضی وہاب کو پھر گھیر لیا۔ پولیس اہلکار میئر کراچی کو ڈی سی آفس لے گئے، لوگوں کی ڈی سی آفس میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش، دروازے پر لاتیں بھی ماری، مشتعل افراد اور سیکیورٹی اہلکاروں میں دھکم پیل۔ مرتضی وہاب نے کہا مشکل گھڑی میں تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں، جب تک کام مکمل نہیں ہوگا یہاں آتا رہوں گا، جان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے دیں گے۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا گل پلازا آتش زدگی کی ڈیجیٹل انکوائری کا مطالبہ، کہا لولا لنگڑا نظام بنا کر بیٹھے ہیں اور سب اچھا ہے کہ رپورٹ دے دیتے ہیں، آپ پریزنٹیشن میں بتاتے ہیں رورل پروگرام میں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ثانیہ گل پلازا میں لوگ اجڑ گئے، ان کی بھی ذمہ داری لیں۔ ناصر شاہ نے کہا ہم جوڈیشل انکوائری کرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ سندھ کو حکم دیا ہے معاملہ فوری حل کیا جائے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں تحقیقات سے واضح ہوگا آگ کس وجہ سے لگی، ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ ریسکیو آپریشن بغیر کسی وقفے کے جاری رہا، بے بنیاد الزام تراشیوں میں ملوث عناصر کو ایسے نازک لمحات میں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ آگ بجھانے میں تاخیر نے حکومت سندھ کو بری طرح ایکسپوز کر دیا، آگ پر قابو پانے میں 33 گھنٹے لگ گئے۔ یہ ہے ونڈر بوائے بننے کے خواہش مند بلاول کی حکومت کی اصل کارکردگی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا سسٹم مسلط کرنے اور میئرشپ پر قبضہ کرانے والوں کو جواب دینا پڑے گا۔ میئر کراچی 23 گھنٹے بعد گل پلازا پہنچے، بلاول بھٹو سفیروں کو بلا کر پریزنٹیشن دے رہے ہیں، وہ صوبے کے مسائل حل کیوں نہیں کر رہے؟ 17 سالہ کارکردگی بتانے والوں سے ایک عمارت کی آگ نہیں بجھی۔ واقعے کے ذمہ دار مراد علی شاہ ہے، وہ استعفیٰ دیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا جینے دو کراچی کے نام سے جلد بڑے مارچ کا اعلان۔ پاکستان مظاہروں اور تحریکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس وقت ملک بحرانوں میں ہے، سیاسی درجہ حرارت کم کریں گے تو مذاکرات کے راستے کھلیں گے، جو ہوا وہ ہوا، برا بھلا کہنے سے کام نہیں بنے گا۔ پی پی اور نون لیگ کے سخت دور کا ساتھی رہا ہوں، بکنے والے نہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا ایوان میں پہلا خطاب، کہا ابھی دیر نہیں ہوئی، آئیں ایوان کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں، ایوان کے تقدس کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں۔ ایوان پاکستان کا وقار ہے، ہاؤس کو مضبوط کریں، غیر مشروط حمایت کرتے ہیں۔ نواز شریف سے عہدے کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا، عہدوں کے لیے کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا۔ اپوزیشن لیڈر کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ بانی نے محمود اچکزئی پر اعتماد کیا، ان کو کروڑوں لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا محمود اچکزئی کے آنے کے بعد حالات بدلنے چاہیے، کمیٹیوں میں جانے کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی کرے گی، ہم نے پہلے بھی کہا تھا بات چیت ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے ہاتھ دو اور دوسری طرف سے مکہ۔ بیرسٹر گوہر نے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شرکت بانی پی ٹی آئی ملاقات سے مشروط کر دی۔ حکومت اور حزب اختلاف میں مشاورت کے بعد علامہ راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے پر اتفاق۔ متحدہ عرب امارات اور بھارت میں دفاعی تعاون کا معاہدہ، صدر یو اے ای شیخ محمد بن زید کے دورہ بھارت میں اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط، 2032 تک دو طرفہ تجارت $200 ارب تک پہنچانے پر اتفاق۔ بھارتی وزیر اعظم ہاؤس نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا، دفاعی تعاون جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا بنیادی ستون قرار۔ اعلامیے کے مطابق یو اے ای اور بھارت میں عسکری قیادت کے رابطے تیز کیے جائیں گے، دو طرفہ سول نیوکلیئر آپریشن بھی بڑھایا جائے گا، سول جوہری تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق، فضائی اور سمندری نقل و حمل کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھانے کا فیصلہ، مشترکہ خلائی تحقیقی منصوبوں، اسپیس انڈسٹری کو فروغ دیا جائے گا،
دونوں ملکوں کی کمپنیوں کے درمیان تیل اور گیس کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ پاکستان کی آئی ٹی اور ڈیجیٹل سروسز برآمد کا نیا ریکارڈ۔ پاکستان ٹیکنالوجی ورلڈ کا مرکز بن گیا، گزشتہ سال کے مقابلے میں 26% اضافہ۔ دسمبر میں آئی ٹی اور ڈیجیٹل سروسز برآمد $437 ملین ریکارڈ کی گئی۔ وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ کہتی ہیں رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں آئی ٹی برآمدات $2.25 ارب تک جا پہنچی۔ آئی ٹی اور ڈیجیٹل سروسز سیکٹر پاکستان کی برآمدات کا مضبوط ستون بن گیا۔ زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی صلاحیت لامحدود ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور جدید طریقوں کے ذریعے زرعی پیداوار میں اضافہ وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاک چین ایگری انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب۔ چینی سفیر نے کہا زرعی تعاون پر گفتگو کے لیے اکٹھا ہونا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ترقیاتی منصوبوں، دو طرفہ ایکشن پلانز کے درمیان ہم آہنگی کو مزید تقویت ملے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ کی سعودی ہم منصب سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، پاکستان کی معاشی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں میں دیرینہ اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر گفتگو۔ سعودی وزیر خزانہ کا پاکستان میں حالیہ معاشی بہتری پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا پاکستان کی معیشت استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری، درآمدات کے لیے تقریباً 3 ماہ کا کور موجود ہے۔ شرح سود میں کمی کا رجحان شروع ہو چکا۔ اس وقت 16 آئی پی اوز زیر غور ہیں۔ دونوں میں ملاقات ورلڈ اکنامک فورم 2026 کے موقع پر ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا باڑہ میں 13 متاثرین کے رجسٹریشن سینٹر کا دورہ۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا قبائلی اضلاع کوئی تجربہ گاہ نہیں جہاں ہر حکومت نئی پالیسی آزمانا چاہتی ہے۔ کسی معاملے پر صوبائی حکومت سے مشاورت نہیں ہوئی، کسی صورت ناکام پالیسی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ناکام پالیسیوں پر تنقید کرتا ہوں تو مجھے دہشت گردوں کا حمایتی کہا جاتا ہے۔ بلوچستان میں اب نوکریاں سفارش پر نہیں میرٹ پر ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں سرکاری محکموں میں بھرتیوں کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے ڈیجیٹل نظام نافذ کر دیا۔ نوکری بیچنے اور سفارش کلچر کے خاتمے کے بغیر نوجوانوں کا ریاست پر اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ بلوچستان کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں صوبے میں نوکریاں نہیں بکیں گی۔ سی ٹی ڈی کی بروقت کارروائی، دہشت گردوں کا کوئٹہ سبی شاہراہ بلاک کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مسونگ میں بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کی ہلاکت پر سی ٹی ڈی کو شاباش، کہا 5 دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے پر سی ٹی ڈی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سی ٹی ڈی بلوچستان کا کردار قابل فخر ہے۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز جاری رہیں گے۔ پاک فضائیہ کا دستہ اسپیئرز آف وکٹری مشق میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گیا۔ دستے میں F-16 اور بلاک 52 جنگی طیارے شامل۔ ISVR کے مطابق مشق میں سعودی عرب، پاکستان، فرانس، اٹلی، یونان، قطر، بحرین، اردن، برطانیہ اور امریکی طیارے شریک۔ مشق فضائی افواج کی باہمی ہم آہنگی، عملی اشتراک، صلاحیت میں اضافے کے لیے مضبوط پلیٹ فارم ہے۔ شعبان کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم شعبان 21 جنوری بروز بدھ ہوگی۔ شب برات 3 فروری بروز منگل منائی جائے گی۔ اعلان رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ امریکی سفارت خانے سے دھوکے بازی کا مرکزی ملزم کوٹ مومن کا رہائشی پیڑ نکلا۔ امریکہ میں صوفیزم کے نام پر کانفرنس کا جعلی لیٹر تیار کرایا گیا۔ امریکی سفارت خانے سے زیر حراست شخص نے ویزا لگوانے کے لیے $30,000 دیے۔ 12 لوگوں کو جعلی دستاویزات تیار کرا کر دیے گئے۔ FIR کے مطابق جعلی دستاویزات میں وزارت خارجہ کا بھی جعلی لیٹر شامل کیا گیا۔ ملزم پیر عثمان گیلانی نے اپنا بھی امریکہ کا ویزا لگوا رکھا تھا۔ پیر کی گرفتاری کے لیے FIA کا کوٹ مومن میں چھاپا۔ پیر چھاپے سے پہلے فرار ہو گیا۔ مزید افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ برطانیہ، روس، ترکی اور فرانس کا سانحہ گل پلازا پر اظہار افسوس۔ جین میرٹ نے کہا سانحہ میں اپنے پیاروں کو کھو دینے والوں سے ہمدردی ہے۔
ان لوگوں سے بھی ہمدردیاں ہیں جو اپنے عزیزوں کی خبر کے منتظر ہیں۔ روس، فرانس اور ترک سفارت خانوں کی جانب سے بھی تعزیتی بیان جاری۔ افغان دارالحکومت کابل دھماکے سے گونج اٹھا، 7 افراد ہلاک، 2 چینی شہریوں سمیت متعدد زخمی ہو گئے۔ وزارت داخلہ کے حکام نے بتایا کابل کے علاقے شہرنو میں ریسٹورنٹ کے قریب دھماکہ ہوا۔ اس علاقے کو غیر ملکیوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ افغان میڈیا نے بتایا دھماکے کا ہدف چینی شہری تھے۔ اب میں صرف امن کی بات نہیں کروں گا، امریکی صدر ٹرمپ نوبل انعام نہ ملنے پر ناراض۔ ناروے کے وزیر اعظم کے نام پیغام میں کہا، آپ کے ملک نے 8 سے زائد جنگیں رکوانے کے باوجود مجھے نوبل امن انعام نہیں دیا۔ ناروے کے وزیر اعظم نے امریکی صدر کو جواب میں کہا، نوبل انعام حکومت نہیں بلکہ آزاد کمیٹی دیتی ہے۔ صدر ٹرمپ سمیت سب کو یہ واضح کیا جا چکا۔ نوبل انعام دینے والی تنظیم نوبل فاؤنڈیشن نے بیان میں کہا، بنیادی مشن میں سے ایک نوبل انعام کے وقار کی حفاظت کرنا ہے۔ فاؤنڈیشن الفریڈ نوبل کی وصیت اور ان کی شرائط کو برقرار رکھنے کی پابند ہے۔ ماریا کورینا نے گزشتہ دنوں اپنا انعام امریکی صدر کو دے دیا تھا۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان کی پہلی کامیابی، اسکاٹ لینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ہرارے میں 188 رنز کا ہدف 41 گیند پہلے حاصل کیا۔ عثمان خان نے 75 رنز کی اننگز کھیلی، احمد حسین نے 47 رنز بنائے۔ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم پہلے کھیل کر 187 رنز پر ڈھیر ہوئی تھی۔ علی رضا نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان کا اگلا میچ جمعرات کو میزبان زمبابوے سے ہوگا۔ آسٹریلیا نے دورہ پاکستان کے لیے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ٹیم کی قیادت مچل مارش کریں گے۔ پیٹ کمنس، جوش ہیزلوڈ اور ٹم ڈیوڈ انجری کے باعث دورے کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل 10 کھلاڑی پاکستان کے خلاف سیریز میں شامل۔ آسٹریلیا میں بگ بیش لیگ مکمل ہونے کے بعد بقیہ کھلاڑی پاکستان میں اسکواڈ میں شامل ہو جائیں گے۔